हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सईद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात में तलखी और उसकी वजूहात पर बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो बताएंगे आपको। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बरतानिया में ही MKM लंदन पाई जाती है, उसके एक कारकुन को उठाया गया है, क्या मामला है उसके ऊपर भी बात होगी। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान में पाकिस्तान की मकबूल तरीन रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी वफ़ात को या उनकी शहादत को 18 साल बीत गए हैं। क्या हुआ था 18 साल पहले और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर बात होगी। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? से ठीक है? आपने ये जो नीले रंग का कोट और काले रंग का जो शलवार कमीज़ है ना, ये काला रंग आपके यहाँ ना एक जिसे कहते हैं ना कि एक आइडेंटिटी बनती जा रही है। बिल्कुल वो क्या है पंजाबी का गाना कि मैं काला कुर्ता पाया किसी फरमाइश थे, वो क्या है? नहीं शाह जी, ये किसी की फरमाइश पे नहीं है। अच्छा, बस वैसे ही आपको खुद ही अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलें, बड़ी अच्छी बात है। तो शाह जी, ये काले रंग की मुनासबत से जो है ना, आज कुछ खबरें इसी तरह की हैं जिसमें कोई पॉजिटिविटी कम नज़र आ रही है और नेगेटिविटी ज़्यादा स्याही है। जो है ना, हाँ स्याह डोमिनेट कर रहा है। हाँ। तो आप भी चाहे वो डोमिनेट कर मोहतरमा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का कल जो दिन है वो उसके हवाले से हो, या अब जो पाकिस्तान और बरतानिया के बिगड़ती हुई जो ताल्लुकात हैं उनके बिगड़ते हुए, उसके हवाले से मेरा ख्याल है पहले बात कर लेते हैं। ये जो वीडियो आई है ख़ास तौर पे जो जान से मारने की धमकी के हवाले से, और देखें इस पे तो हम बात करेंगे। और पहले मैं ज़रा ज़रा एक्सप्लेन करें ना, ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाज हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वीडियो एक आई है, क्या कहा गया उस वीडियो? अच्छा, उसमें तो वो आर्मी चीफ को जो है वो उनकी गाड़ी में बम से उड़ाने और वो इसके हवाले से बात की गई है। मैं सिर्फ इस हवाले से बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। इससे पहले भी जो है ये एहतजाज भी होते हैं, जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं, फिज़िकली जो है वो अटैक्स भी किए जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर अटैक किए जाते हैं। आपने देखा होगा वो काजी फायजी साहब जब वो गए हुए थे, उनकी गाड़ी के ऊपर भी फिज़िकली वो किया गया था। इवन जो नून लीग की क़यादत जब भी बाहर वहाँ पे जाती है यूके में, तब उनके घर के बाहर अटैक्स किए जाते हैं। तो ये मामला आज वाला या जो ये अटैक जो धमकी वाला है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है कि पाकिस्तान अब की बार ज़्यादा स्ट्रांगली इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है? फ़खर, एक तो ये है कि ब्रेडफोर्ड में जो एहतजाज हुआ उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो फौरी रिएक्शन किया है वो ये है कि इनके बरतानिया के कायम मकाम हेड ऑफ मिशन है, मैट कनेल उनका नाम है, उनको पाकिस्तान ने वजारत ख़ारजा में बुलाया तकरीबन दिन 2 बजे और उनसे एहतजाज किया। उनको एहतजाजी डीमार्श कहते हैं डिप्लोमेटिक वर्ड्स में, कि एक एहतजाजी मरासला देना। उनको एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और एहतजाज क्या रिकॉर्ड कराया गया, उन्हें कहा गया पाकिस्तान की तरफ से, वजारत ख़ारजा की तरफ से, कि देखिए आप की सरज़मीन के ऊपर PTI बंदे इकट्ठे करती है और वो पाकिस्तान में वायलेंस करने की कोशिश करती है। जिस तरह के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर अटैक की धमकियाँ दी गई या कार में बम लगाने की बात की गई, तो ये काबिल कबूल नहीं है और बरतानिया रोके इस सारे अमल को, ये कहा गया इस एहतजाजी मरासले में। और ज़ाहिर है एहतजाजी मरासला जब एक रियासत दूसरी रियासत को भेजती है तो दोनों में ताल्लुकात में तलखी आती है। जो जेन मैरियट हैं बरतानिया की पाकिस्तान में हाई कमिश्नर, बड़ी एक्टिव हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा प्रो एक्टिव हैं तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। वो बिल्कुल, वो सियासी तौर के बड़ी ऊपर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स और ये करती वो पॉलिटिकली मीटिंग भी करती रहती हैं, हुकूमत के लोगों से भी मुलाकात करती हैं, हमारे पिंडी में भी मुलाकातें उनकी होती रहती हैं। ये बाय प्रोफेशन किसी ज़माने में जर्नलिस्ट रही हैं और ये वॉर कॉरस्पॉन्डेंट बनना चाहती थी, फिर वॉर कॉरस्पॉन्डेंट नहीं बनी, फिर ये डिप्लोमेसी में आ गई और बरतानवी फॉरेन सर्विस में आ गई। और इनका एक और ये पाकिस्तान को बड़ा जानती हैं। अच्छा, आपको याद हो कि कीनिया में जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था तो उस वक्त बरतानिया की जो हाई कमिश्नर कीनिया में थी वो जेन मैरियट थी। और जेन मैरियट ज़ाहिर है बतौर डिप्लोमेट इनको बहुत सारी चीज़ों का पता था और इनको पता था कि इनकी अगली असाइनमेंट कहाँ होगी और हार्ड एरियाज में ज़्यादातर इन्होंने बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान को बहुत जानती हैं। एक बात तो ये,
اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو تلخی ہے وہ ادھر کیوں پہنچی ہے. ایک افسوسناک واقعہ جو ابھی ایک روز قبل ہوا ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی. عمران خان صاحب کے مشیر اعتصاب تھے بیرسٹر شہزاد ہاں اکبر. جی بالکل، ان کے اوپر جو اٹیک ہوا ان کے اوپر برطانیہ میں کیمبرج کے علاقے میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے. ایک بندہ آتا ہے، وہ بیرسٹر شہزاد اکبر اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ان کی شناخت پوچھتا ہے. یہ کیمبرج صبح 8 بجے کا ٹائم ہے، یہ وہاں کے صبح برطانیہ کا کے وقت ہے. اور یہ جب بتاتے ہیں جی میرا نام ہی شہزاد اکبر ہے، تو وہ ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے مکوں سے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھاگ جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ کچھ سفید فام تھا. اب اچھا ایتھنیسٹی نہیں بتائی گئی کہ کون تھا یا لیکن جو سوشل میڈیا پہ بعض باتیں ہیں انہوں نے کہا جی سفید فام ہے. اصل میں کرمنل تو کسی بھی ایتھنیسٹی کا ہو سکتا ہے نا. وہ کرمنلز تو فار ہائر ہوتے ہیں نا. مطلب کوئی اگر کسی پاکستانی نے بھیجنا ہے ادھر تو پاکستانی کو تو ہائر نہیں کریں گے. یہ تو کرمنلز تو فائر ہائر ہوتے ہیں، جو پیسے دے گا وہ اس کے لیے کام کر دیں گے. اب یہ واقعہ ہوا اور یاد رکھیں آپ کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر پہلے بھی ایک اٹیک ہوا ہے برطانیہ میں. ایسڈ اٹیک ہوا اور بڑا سویر اٹیک تھا. اور ان کو جو اٹیک کیا گیا انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم پاکستانی جو خفیہ ادارے ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کا نام لیا تھا. اچھا، اور ہمارا پاکستان کا جو پیٹرن ہے وہ بھی کوئی اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو ایک روایت رہی ہے کہ جو بھی آپ کا مخالف ہو اس کے اوپر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں. یہ آج کی نہیں ہے، آپ کو یاد ہو یہ جو بینظیر بھٹو ہیں جن کے بارے میں جن کی ایک 18ویں برسی بھی ہے، ان کے ایک بھائی فرانس میں ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پرسرار طریقے سے وہ مر گئے تھے، زہر دیا گیا تھا ان کو رپورٹڈلی. تو یہ اس طرح کے پیٹرن ہے پاکستان کے اندر مخالف آوازوں کو چننے کا. اب بیرسٹر شہزاد اکبر سے بہت سارے معاملات پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارا اختلاف ماضی میں رہا بھی ہے جب وہ پاور میں تھے، کوئی ذاتی اختلاف تو تھا نہیں. لیکن جو کچھ کیا گیا یہ تو زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے. اب وہاں پر برطانیہ کی سرزمین پر بیٹھ کے بیرسٹر شہزاد اکبر وی لاگ کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور صاحب بھی ہیں، وہ عادل راجہ ہیں، وہ وی لاگ کرتے ہیں. انہیں ابھی پچھلے دنوں کورٹ نے، برطانیہ کی کورٹ نے سزا دی ایک جھوٹی خبر دینے جی وہ غلط بیانی جو انہوں نے کی تو اس کے اوپر سزا ملی اور انہیں بڑا بھاری جرمانہ دینا پڑا. بریگیڈیئر راشد غالباً بریگیڈیئر، میں اگر نام غلط نہیں کر رہا ہوں تو راشد نصیر، ٹھیک ہے، بریگیڈیئر راشد ہے ان کا نام، ان کو جرمانہ بھی دینا پڑا. اب برطانیہ کی سرزمین کے اوپر پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کرتے ہیں اور وہ پاکستانی سفارت خانے کے سامنے بھی کرتے ہیں. پاکستانی قونصلیٹ بریڈ فورڈ ہے ادھر کرتے ہیں. بریڈ فورڈ میں بہت بڑے پاکستانی بڑی تعداد میں رہتے ہیں. تو پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ وہاں پر نہ صرف احتجاج ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے موجودہ گورنمنٹ کی، وہ جب جاتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک کیے گئے، فزیکل اٹیک بھی ہوئے اور ان کو ہراساں بھی کیا گیا. مثال کے طور پہ مریم اورنگزیب ہو گئی، آپ کو یاد ہے وہ مریم اورنگزیب جا رہی تھیں، ان کے اوپر کافی شاپ میں ان کو ہراساں کیا گیا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نواز شریف ہیں ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر نعرے بازی کی. جی ہاں، اچھا وہ نعرے بازی یا احتجاج جو ہے وہ برطانوی لا وہ منع نہیں کرتا، وہ برطانوی لا الاؤ کرتا ہے. لیکن دو چیزیں برطانوی لا الاؤ نہیں کرتا. ایک یہ کہ آپ کسی پہ فزیکل اٹیک کریں اور دوسرا یہ کہ آپ کسی کو دھمکی دیں اور جان سے مارنے کی دھمکی دیں. اب بریڈ فورڈ والے احتجاج میں یہ جو دھمکی والی ایلیمنٹ ہے یہ بالکل موجود ہے. اب پاکستان نے ہم نے کیا کیا، ہم نے فوری طور پہ برطانوی ہیڈ آف مشن کو بلایا اور نہیں، کیا یہ جو سزا ہوگی یہ اس انڈیویجول کو ہوگی جس نے دھمکی دی یا جو آرگنائزر ہوں گے اس ایونٹ کے اس کو بھی وہ کیا جائے؟ دیکھیں یہ جب تحقیقات ہوتی ہے نا تو تحقیقات ہوتی ہے تو اس میں آرگنائزر سے بھی پوچھ گچھ کی جاتی ہے. تو آرگنائزر تو یہ نہیں کہے گا نا کہ میں نے اسے بلایا تھا وائلنس دینے کے لیے، وہ بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس، وہ کہے گا جی ہم تو پولیٹیکل احتجاج کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ تو اپنا بیان دے گا. اب جب ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے کہا ہے یا آپ کو کسی نے کہا ہے، اگر وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں بندے نے کہا ہے
تو وہ بندہ بھی دائرہ کار میں آ جائے گا، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے کہا ہے یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، انڈیویجول کا ایکٹ ہے یا انڈیویجول کا ایکٹ ہے یا گروپ کا ایکٹ ہے، یہ تو تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ اس بندے نے یہ خود کہا ہے. تو اس کی سزا جو ہے 10 سال تک قید بامشقت ہو سکتی ہے اس کی سزا. اور جو وکٹم ہے نا جس کو دھمکی دی گئی، لازمی نہیں کہ وہ برطانوی سرزمین پر موجود ہو یا برطانوی شہری بھی ہو، وہ وکٹم یہاں پر کوئی بھی ہو سکتا ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو سکتا ہے. اب ہم نے، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے ایک غلطی کی ہے. پاکستان نے غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات جو پہلے بھی تھوڑے سے خراب ہوئے ہوئے ہیں، ایک تو یہ معاملہ ہے، ایک اور معاملہ بھی ہے وہاں پہ برطانیہ میں نوجوان بچیوں کے ساتھ زیادتی کا ایک وہاں پر ایک سکینڈل چل رہا ہے. اس میں مبینہ طور پہ 4 ایسے افراد ہیں جن کا پاکستان سے کچھ تعلق ہے. برطانیہ، میرے پاس جو ایک اڑتی اطلاع آئی ہے، برطانیہ چاہتا کہ وہ بندے ہم پاکستان بھیجیں، پاکستان ریڈی نہیں ہے. پاکستان کہتا ہے یہ برطانیہ میں ہی پلے بڑے ہیں، یہ آپ کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ہم نہیں ان کو لیں گے. اچھا، پاکستان کا بھی موقف ظاہر ہے درست ہے کہ آپ تو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، بھی آپ نے ان کو وہاں پر بریڈ اینڈ بٹر کیا ہے، گرو کیا ہے، تو آپ ہم پر الزام کیوں لگاتے ہیں؟ تو فخر ہم نے جو قانون کا راستہ ہے نا وہ نہیں اپنایا. ہم ایک ڈیمارچ کرنے چلے گئے اور اس وقت کم و بیش 16 لاکھ پاکستانی، فخر بہت بڑا نمبر ہے، کم و بیش غالباً 2022 میں ان کا سینسس ہوا تھا، مردم شماری ہوئی تھی، اس میں 16 لاکھ پاکستانیوں نے اپنے آپ کو ایسوشیٹ کیا تھا یو کے میں موجود جو افراد تھے. 16 لاکھ نے پاکستان سے ایسوشیٹ کیا تھا. اب اگر گاڈ فاربڈ دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں یا ان پہ کوئی فرق پڑتا ہے تو نقصان ہوگا نا پاکستان کو. ہمارے ان کے ساتھ فوجی تعلقات ہیں، انسداد دہشت گردی کے اوپر بڑا تعاون رہا ہے ہمارا ابھی، اور ابھی تک وہ تعاون ہے. ہمارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کلچرل تعلقات ہیں. ہمارے بہت سارے بچے سالانہ بنیادوں پر یہاں سے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، اسکالرشپس وہ دیتے ہیں. پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اوپر وہ فنڈنگ دے رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ پاکستان کو فنڈ کر رہے ہیں. تو اگر یہ تعلقات خراب ہوں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ریاست پاکستان کا. تو میری تو یہ رائے ہے کہ ہم نے بڑا غلط کام کیا. ہم اس بندے کے پیچھے جاتے، ہم قانون، برطانیہ کے قانون کو کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اور لوگوں کو پاکستان کی عدالتوں پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنے برطانیہ کی عدالتوں پہ یقین ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو فخر میری تو یہ رائے ہے، اور مجھے پتا ہے تھوڑی سی آپ کی بھی رائے مجھ سے مختلف ہے، لیکن آپ کی بہرحال ایک رائے ہے اور وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے. تو مجھے آپ اپنی رائے بتائیں. شاہ جی، 2 باتیں ہیں. ایک تو جو بیرسٹر شہزاد اکبر کے حوالے سے بات ہے، اس میں نو ڈاؤٹ میں کیونکہ خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وائلنس کسی کے بھی خلاف ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بالکل قابل مذمت بھی ہے اور قابل گرفت بھی ہونا چاہیے. جس نے بھی اس کا، یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کے خلاف وہ ہونا چاہیے. لیکن جو دوسری سائیڈ کا ویو ہے وہ بھی بطور ایک صحافی کے وہ جو ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، بیشتر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر کے معاملے کے اوپر. جو برطانیہ کا ایکسٹریڈیشن کا جو ایک قانون ہے، اس کا اگر ہم ذرا دیکھیں نا، تو کیونکہ پاکستان کا کوئی ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ، جس طرح آپ نے ابھی ڈسکس کیا کہ برطانیہ کو ابھی فی الحال پاکستان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ اختلافات ہیں، خاص طور پہ وہ جو 4 لوگ ہیں. تو پاکستان بھی مختلف لوگوں کی ایکسٹریڈیشن کا مطالبہ کرتا رہا ہے، جس میں ابھی یہ جو 2-3 ابھی نام لیا آپ نے، وہ عادل راجہ ہو گیا، شہزاد اکبر ہو گیا، یا کچھ اور لوگوں کے ابھی ریسنٹلی گیا تھا میرا خیال ہے وہ جو محسن نقوی. تو ایکسٹریڈیشن کا برطانیہ کا اگر آپ دیکھیں نا، جو جن کے ساتھ ٹریٹی کا وہ نہیں ہے ان کے، تو وہ ہوتا کیا ہے پروسیس یہی ہے کہ آپ نے ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو دینی ہے جو ایویڈنس ہوں گے کہ کیوں یہ پاکستان کو مطلوب ہے، کیا انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ان کا ہوم آفس ہے وہ اس کو ریویو کرتا ہے، وہ سارے معاملات کو. جب وہ ریویو کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ واقعی کریڈیبل ایویڈنس ہیں ان کی وائلیشن کے، جو پاکستان کا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، تو وہ پھر اس کو فارورڈ کرتے ہیں جو ان کا ویسٹ منسٹر جو کورٹ ہے ان کو. اب وہاں پہ جو ان کے عدالتی نظام ہے وہ اس کو ریویو کرتے ہیں، وہ جو ایویڈنس ہیں ان کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر اگر وہ پورا اترتے ہیں تو تب جا کے وہ کورٹ ان کی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے اجازت دے سکتا ہے، ادروائز وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. اب جو پیرامیٹرز ہیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کورٹ یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ جو شخص، چاہے وہ اسائلم سیکر ہے یا جس کے ایکسٹریڈیشن کا وہ کیا گیا ہے،
اس کو ہینڈ اوور کرنے سے اس کی جان کو خطرہ یا اس کے اوپر کوئی وائلنس کا تو وہ نہیں ہے، رسک نہیں ہے کہ یہ وہاں لے جائیں گے تو اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ تشدد کیا جائے گا. تو اس بنیاد کے اگر تھوڑا سا بھی شائبہ ہو تو وہ عدالت اس کو فی الفور ریجیکٹ کر دیتی ہے اس پوری ایکسٹریڈیشن کے کیس کو ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ شہزاد اکبر کا وہاں پہ ایک وائلنس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی تو ایکسٹریڈیشن کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کورٹ کے پاس اب کریڈیبل ایک ایویڈنس آ گیا کہ نہیں اس کی تو اس کے اوپر تشدد کیا جا سکتا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اس کو نہیں دیا جا سکتا. اب کوئی پاکستانی گورنمنٹ اس کے خلاف کورٹ میں اپیل بھی کرے تو وہ 2-3 فورمز، پھر وہی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ہے وہاں پہ، تو یہ سال کا پروسیس ہے. تو اس کا مطلب ہے ایکسٹریڈیشن والا جو شہزاد اکبر والا معاملہ ہے وہ تو مکمل طور پہ اب وہ اس کے اوپر کانٹا ہی سمجھیں جو پاکستان کا مطالبہ ہے. تو لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈرامہ ہو یا کچھ بھی ہو، وائلنس کسی بھی صورت میں ہو یہ ناقابل قبول ہے. اور میرا خیال ہے کہ برطانیہ کی سرزمین کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا کارروائی کی جاتی ہے تو وہاں پہ تو ہماری طرح وہ نہیں ہے کہ سیف سٹی کے کیمرہ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کی فوٹیج ہی نہیں ملتی. تو یہ امید ہے کہ وہاں پہ جو ان کی پولیس ہے وہ فوری طور کے اوپر وہ جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑا جائے گا. ایک تو شہزاد اکبر کے حوالے سے جو مطلب ایک کاؤنٹر جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ اپنی ایکسٹریڈیشن سے بچانے کے لیے بھی یہ ایک ہو سکتا ہے. اچھا فخر، ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی کہتے ہیں نا ٹیبل کے اس طرف ہے یا کوئی پاکستان میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم بڑے آسانی سے بھی بات کر جاتے ہیں. شہزاد اکبر کے بھائی کو یہاں پر اٹھایا گیا تھا، ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ بات کی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، اور کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہے. ان کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ یہاں پر ہوا وہ بھی بڑا افسوسناک اس میں واقعہ کوئی تھا. شک نہیں. ٹھیک ہے، اب اس پیٹرن کو آپ دیکھیں نا تو شہزاد اکبر اپنے اوپر اٹیک کیوں کروائے گا، اور وہ بھی اپنے بچوں اور فیملی کے سامنے کبھی بھی نہیں کروائے گا. نہیں ہمارے بالکل. ہاں میں تو یہ پتہ ہے کیا، آپ دیکھیں کہ ہمارا دوست ہے وہ بھائی ہے احمد نورانی، اس کے ساتھ جب اٹیک ہوا تھا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ اٹھانے لگ پڑے جی لڑکی کے بھائیوں نے اٹیک کر دیا ہے. تو یہ وکٹم ہے نا، ہمیں وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی چاہیے. بالکل. یہ بڑا ظلم ہے. یہ کوئی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھا ہو، وہ نون لیگ سے ہے، وہ پیپلز پارٹی سے ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، یا ایون وہ MQM لنڈن سے، یہ ظلم ہے. تو میرے خیال میں یہ میرے خیال میں ہم کہیں اور جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا اس سال پورا پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو گئی ہے. خارجہ امور کی بات کر رہا ہوں، ہماری سرحد پہلے ہی بند ہے. پاکستان اور ایران کے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن کچھ آپ کو پتہ ہے غزہ کے معاملے پر ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن سرحد اس طریقے سے بند ہے کہ ہمارے ہاں سے زائرین اب بائی روڈ ادھر نہیں جا سکتے. یاد ہے نا، سرحد بند ہے ایران کے ساتھ بھی. افغانستان سے ہماری لڑائی بھی ہوئی، سرحد بند ہے. صرف ایک دوست ہے چین جس کے ساتھ سرحد کھلی ہے. اب آ جائیں ڈیمارشز کے اوپر. ناروے کے سفیر کو ہم نے ڈیمارش کیا، امریکہ کو بھی کیا ہوا تھا. امریکہ کو اس سال نہیں، اس سال نہیں کیا. نہیں میں تو اس سال کی بات کر رہا ہوں نا. ناروے کے سفیر کو ہم نے ڈیمارش کیا، برطانیہ کے ہیڈ آف مشن کو ہم نے ڈیمارش کر دیا، اور باقی جو 3 ملک ہیں ان کو تو ڈیمارش کرتے ہی رہتے ہیں، افغانستان کو بھی، ہندوستان کو بھی، اور ایران کو بھی کسی پہلے کرتے رہے ہیں. اس سال نہیں ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سفارتی سطح پر تنہائی کیوں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اس طرح کیوں کر رہے ہیں. تو یہ میری ایک ویو ہے. اچھا شاہ جی، یہ آپ کا ویو ہے، بالکل درست ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان جو پہلے ایک جس طرح سے ان کی ایک سفارتی وہ تھی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپروچ بہتر ہے. آپ اگر دیکھیں ماضی میں پاکستان کو کوئی بھی آتا تھا وہ دبا کے چلا جاتا تھا. پاکستان کی جو خاص طور پہ ڈپلومیسی ہے وہ مئی 2025 کے بعد کافی حد تک بدلی ہے. اب یہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی طرف پاکستان گیا ہے، اور جو ماضی میں جس طرح سے پاکستان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اب تھوڑا سا پاکستان نے دکھایا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور ہمیں دبا کے چلا جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر پاکستان اس طرح کی وہ کوئی کرتا بھی ہے. دبانے کی تو اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ دیکھیں نا، برطانیہ والا جو ڈیمارش ہوا مجھے تو اس پہ بڑا اختلاف ہے، یا ایون ناروے والا جو ڈیمارش ہوا مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے، اور مجھے جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان سے بھی اختلاف ہے. اور میں حیران ہوں وزارت خارجہ کے ٹاپ باسز کے اوپر، وزیر خارجہ صاحب کے اوپر بھی اور سیکرٹری خارجہ صاحبہ کے اوپر بھی، کہ ہاؤ ڈڈ دے الاؤ دس. کہ یہ تو افیکٹ کرتا ہے نا، ان کو افیکٹ کرتا ہے یا ان کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے.
اور پھر کس لیول پہ یہ مشورہ کیا گیا یہ ہمیں نہیں پتہ. خیر یہ اس میں اچھا ایک اور بھی واقعہ ہوا. ایک صاحب ہے نثار پنور, برطانیہ سے لنکڈ معاملہ ہے. نثار پنور کا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم لنڈن سے ہے. اچھا ایم کیو ایم لنڈن آپ کو پتہ ہے سال 2016 سے ہی جو انہوں نے تقریر کی تھی الطاف حسین صاحب نے, اس کے اوپر ایم کیو ایم لنڈن اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ گئی, بس توڑ پھوڑ دی گئی, ٹوٹ پھوٹ نہیں گئی. آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا 90 مرکز تھا باقاعدہ بلڈوزر چلائے گئے. یار یہ کون سا ملک ہے؟ اچھا وہ ختم ہو گیا؟ جی بلڈوزر چلا دیے تھے اس وقت رینجرز نے, بلڈوزر چلا کے برابر کر دیا. پھر جس طرح یہ 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, بہت سارے لیڈرز جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز کی, انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کے اندر سے بھی کچھ لوگ تھے جو ناراض تھے, اندر سے بھی لوگ ناراض تھے. انہوں نے یہ مصطفیٰ کمال ہیں, انہوں نے پہلے پی ایس پی پاکستان, وہ جو پاک سرزمین پاکستان بنائی. پھر باقیوں نے ایم کیو ایم بنائی ہوئی تھی, مختلف دھڑے تھے ان کے. پھر جب الیکشن ہوا, الیکشن سے پہلے ان سب کو اکٹھا ہونے کا کہا, وہ ہو گئے اکٹھے. ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں. ایم کیو ایم کا تاکہ مقصد ان کو دیا گیا, ایم کیو ایم پاکستان کا نام دیا گیا جو پاکستان میں. لیکن کوئی بھی بندہ جو ایم کیو ایم کا برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ بات. آپ کو یاد ہے ایک پروفیسر صاحب, ان کی ایک لاش بھی ملی تھی, افسوسناک. یار یہ ملک ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ کو ایم کیو ایم اچھی نہیں لگتی یا انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا, آپ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں. ان کے کوئی بندے ہیں, اب ان کو جو نثار پنور ہیں یہ ان کے ماضی میں ایم پی اے بھی رہے ہیں, ان کو فخر پہلے اٹھایا گیا, 88 دن تک لاپتہ رہے. یہ 12 دسمبر 2025 کو بھی رہا ہوئے وہ. اچھا صرف یعنی 2 ہفتے پہلے ہی, بس 2 ہفتے پہلے رہا ہوئے. اور پھر ان کو دوبارہ ٹھیک 10 دن بعد 22 دسمبر کو دوبارہ اٹھا لیا گیا ان کے بیٹے کے ساتھ. اچھا ان کا بیٹا ہے محسن اس کا نام ہے, ان کے بیٹے کے ساتھ ان کو بھی اٹھا لیا گیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اٹھا لینے سے کیا آپ میسج کیا دے رہے ہیں. اچھا کیا کہاں کیا جا رہا ہے؟ ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ ایم کیو ایم چھوڑیں, لنڈن چھوڑیں, ایم کیو ایم پاکستان جوائن کریں, آپ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں. اور غالباً میری جہاں تک اطلاع ہے کہ جب وہ رہا ہو کے آئے تو الطاف حسین صاحب نے بھی ان کو کال کیا, شکریہ کا کہ آپ کھڑے ہوئے. ظاہر ہے انہوں نے کیا ہوگا ان کے ساتھی. اب آپ دیکھیے کہ معافی نہیں ہے کہیں بھی. جو کچھ خان صاحب نے کیا اسی فوج کے ساتھ پاکستان کے بارے میں, وہ مقدمات بھگت رہے ہیں. لیکن اس کے آدھے کا بھی آدھا الطاف حسین نے اپنی تقریر میں نہیں کیا کہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اچھا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں کچھ یہ تو دیکھ لیں کہ ہم کیا یارڈ سٹک برابر رکھ رہے ہیں یا نہیں. جو ایم کیو ایم کے جو بعض لیڈرز ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے موجودہ ہیں, ان کے بعض گلے شکوے ہیں اور وہ بھی بڑے جینون ہیں. یا اگر آپ یہ کہیں کہ الطاف حسین صاحب کی سربراہی میں ایم کیو ایم بڑا زبردست کام کر رہی تھی تو ایسا نہیں ہے, انہوں نے بھی بڑے جسے کہتے ہیں نا غلطان کیے ہوئے ہیں, بڑے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو بندے اٹھا لیں, کسی کا کسی سے جماعتی تعلق ہے وہ اٹھا لیں, یہ بھی بات درست نہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایکسٹریڈیشن کی بات, دیکھیے عمران فاروق قتل کیس ہوا تھا, اس کے بندے پاکستان میں بھیجے تھے انہوں نے, برطانیہ نے, یاد ہے نا آپ کو, وہ انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس تعاون تھا. ایکسٹریڈیشن نہ بھی ہو, ہم انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس تعاون ہے, انٹرپول کا ایک تعاون ہے, پھر یو این کی کچھ شکیں ہیں, یو این کے یہ ٹیررزم کے والے سے اس میں تعاون ہو سکتا ہے. نہیں, جو ہارڈ کور کرائمز ہوتے ہیں اس میں تو اوبویسلی یہ ایکسٹراڈائٹ کیے جاتے ہیں. ایون ہارڈ کور کے علاوہ بھی دیکھیں تو یہ ابھی کوئی 2025 کے جو پہلے 6 مہینے میں 336 انہوں نے پاکستانیوں کی اسائلم کی جو درخواست تھی رد کر کے ان کو واپس پاکستان بھیجا. وہ بھی پولیٹیکل اور اس کی بیسس کے اوپر ہی اسائلم وہ کر رہے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے, مطلب وہ دیکھتے وہی ہیں کہ اپنا انٹرسٹ اور اپنے جو ان کی پریورٹیز ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ تو دیکھنا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو شاہ جی یہ تو ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں, کل 27 دسمبر ہے اور 27 دسمبر تو فخر 27 دسمبر کے دن ہی ہم مناتے ہیں, اور افسوس کا اظہار ہوتا ہے. اتفاق سے آج میں راولپنڈی میں لیاقت باغ میں اس جگہ پر موجود تھا جہاں پر بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. ابھی چند روز پہلے ابن رضوی پیپلز پارٹی راولپنڈی میں ہوتے تھے, پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ میں کسی زمانے ہوا کرتے تھے, بڑے ایک جسے کہتے ہیں
لائل کارکن تھے. ان کی وفات ہوئی تو فخر انہوں نے پتہ ہے کیا وصیت کی تھی کہ میری جو ڈیڈ باڈی ہے اسے جہاں پر بے نظیر کو قتل کیا گیا تھا, جہاں پر یادگار بنائی ہے, ادھر لے کے جانا آپ نے. اچھا. وہ وہاں پر لے جا کے ان کی ڈیڈ باڈی کو رکھا گیا, اور پھر کچھ دیر رکھنے کے بعد پیپلز پارٹی کے جیلوں نے وہاں نعرے بازی کی, اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یادگار سے جو ابن رضوی ہے ان کا سفر آخرت جو ہے وہ شروع کیا گیا. تو پیپلز پارٹی سے اور بالخصوص بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لوگوں کو بہت محبت تھی, اور جس طریقے سے انہیں قتل کیا گیا بے ایمانہ انداز سے, اور پھر جس طریقے سے یہ کہا گیا ٹرائل ہوا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, اور پھر وہ تمام لوگ بری ہو گئے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل ہے وہ آصف علی زرداری نے کیا تھا یا جل مشرف نے کیا تھا. یعنی کہ جن کو جل مشرف سے نفرت تھی وہ جل مشرف کا نام لیتے ہیں, جو آصف زرداری سے نفرت کرتے ہیں وہ اس کا نام لیتے ہیں. جو تحقیقات ہے نا اس میں تحریک طالبان پاکستان آتی ہے, اور اس چھوڑ دیجئے نہ ہمیں جل مشرف سے کوئی محبت ہے یا نہ ہم آصف زرداری صاحب کے نمائندے ہیں. یہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ سربراہ ہیں نور ولی محسود, انہوں نے اپنی کتاب انقلاب محسود انہوں نے خود کتاب لکھی ہے, اور اس کا آپ دیکھ لیجئے یہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو کو ہم نے قتل کیا. بیت اللہ محسود نے اس ٹائم میرا خیال ہے کوئی وہ جی بیت اللہ محسود نے, یاد ہے نا وہ میں نے سٹوری کی تھی اس پہ, بڑا مجھے تنقید کی گئی کہ بے نظیر کو میں نے سٹوری کی تھی غالباً 5-6 اکتوبر 2007 کو. بے نظیر ابھی باہر تھی, تو میں نے سٹوری کی تھی کہ بے نظیر بھٹو کو مارنے کے لیے جو سوسائڈ اسکواڈ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا اور بھیج دیا گیا, جب بے نظیر آئیں گی اٹیک ہوگا, اور وہی ہوا. اور وہ جو سٹوری تھی ڈیلی ٹائمز میں میرے بڑے زبردست ایڈیٹر ہیں نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے شائع کی تھی. اور آج تک وہ جو بے نظیر کے بارے میں جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوئیں, یو این والوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا, یو این کی رپورٹ میں بھی اس کا ایک تذکرہ موجودہ سٹوری کا, کہ وہ آج تک دنیا بھر میں جتنے بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو تھریٹ الرٹ جاری کیے نا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے, اس سے بھی پہلے یہ سٹوری تھی جس نے ہم نے بتایا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اینڈ پہ جو تحریک طالبان کے موجودہ سربراہ ہیں جو بیت اللہ محسود کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, آج کل ادھر ہیں افغانستان میں, انہوں نے خود مانا, لیکن پھر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جی فلان کو بے نظیر صاحبہ نے نامزد کر دیا تھا. بے نظیر صاحبہ نے 4-5 بندوں کو نامزد کیا تھا. اصل میں وہ جب اس ٹائم جو سرکمسٹانسز تھے, جس طرح سے وہ جائے وقوع کو فوری طور پہ دھو دیا گیا, یہ اس طرح کے جو اقدامات تھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ شکوک پیدا ہوئے. ہاں, آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو امریکی صدر جن کو قتل کیا گیا تھا کینیڈی کو, جان ایف کینیڈی ڈیلس میں قتل ہوا تھا. میں اتفاق سے اس جو میوزیم ہے اس میں گیا ہوں, 6th فلور میوزیم کہتے ہیں, اور ڈیلس میں بڑا ہی, میں تو کہتا ہوں جو بھی بندہ امریکہ جائے ڈیلس جا کے 6th فلور میوزیم, بڑا سادہ سا میوزیم ہے, سادہ طریقے سے انہوں نے بات بتائی ہوئی ہے. تو وہ اس کو قتل کیا گیا, اور بعد میں جس بندے کو فائر کیا تھا, جس بندے کو گرفتار کر لیا گیا تھا, اس کو گولی مار دی گئی. اور آج تک وہاں پر لوگ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری ایجنسیز نے کروایا. یہ آج تک وہ ہے وہاں پر, آج بھی احتجاج ہو رہا ہے. آج میں کتنا ٹائم گزر گیا, آج بھی وہاں پر احتجاج کے لیے 1-2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ جائیں تو, ابھی میں 2023 میں گیا تھا وہاں پہ امریکہ میں, میں سے پہلے بھی گیا ہوں اسی جگہ, تو وہاں پر 2023 میں بھی بندے بیٹھے ہوئے میں نے خود دیکھے احتجاج کے لیے بیٹھے, وہ محبت میں. اسی طرح آپ لاڑکانہ چلے جائیں تو وہاں پر بیٹھے ہوئے. اچھا, اور یہ والی وہ بات ہے جو نہ زرداری صاحب بتاتے ہیں نہ بلاول بھٹو صاحب بتاتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کو ٹی ٹی پی نے قتل کیا. بعض نجی ملاقاتوں میں مانتے ہیں, پبلکلی نہیں بتاتے کیونکہ پولیٹیکل وہ ہے نہیں ہے. ویسے بائی دا وے وہ سرل المیڈا ہے ہمارے دوست, انہوں نے ایک بڑی ٹویٹ کی ہوئی ہے. لازمی نہیں کہ میں ایگری کروں یا آپ ایگری کریں, لیکن آپ ٹویٹ تو دیکھیں. انہوں نے کہا جی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 2 لیگیسیز تھی, ایک کرپشن تھی اور دوسرا تھی بوائز کے ساتھ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنا. صرف ایک ہی لیگیسی آگے بڑھی ہے. تو سرل المیڈا نے یہ ٹویٹ کیا ہے, لازمی نہیں میں اور آپ ایگری کریں, لیکن ایک بڑی کمنٹ تھا جو میں نے کیا. آپ بتائیں آپ کی ویسے اوپینین کیا ہے؟ مجھے نہیں آئیڈیا ہے. شاہ جی میرے لیے ویسے
یہ ایک مسٹری ہے پاکستان میں. اس طرح کے جو پولیٹیکل مرڈرز ہوتے ہیں نا ان کے قاتل کبھی ملتے نہیں ہیں. آپ لیاقت علی خان کا دیکھیں, یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دیکھیں. یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایون پاکستان نہیں, یہ اس طرح کا کینیڈی کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ موویز بنائی گئی ہیں مختلف, جس میں مختلف تھیوریز ہیں. CIA کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے مروایا ہے. تو یہ اس طرح کے جو پولیٹیکل مرڈرز ہوتے ہیں یہ بڑے انفارچونیٹ ہیں. ایون جو آپ بھارت دیکھیں وہاں پہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ گاندھی صاحب کا, ایون جو اندرا گاندھی, راجیو گاندھی, ہاں. تو یہ جو ہے نا اس طرح کے جو موٹیوز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کون اس کے پیچھے ہے, کون اس کے جو ہے وہ کنسپریٹر ہے, اور جو اصل ہاتھ کون سے ہیں یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا. فخر میں نا اس میں ایک بات بتانا بڑا بھول گیا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو گولی ہے وہ TTP نے چلائی ہے. مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو پیچھے موٹیوز کیا ہیں, لیکن پیچھے وہ TTP کے پیچھے کون ہے یہ مجھے نہیں پتا. کوئی یا TTP نے خود کیا ہے, گن ہے یہ. اس کے اوپر نا میرے ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک سوسائڈ بامبر جو بینظیر کے اوپر بھیجا گیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے, وہ افغانستان میں بھاگ گیا تھا موقع سے. دوسری بات یہ ہے کہ فخر جو القاعدہ کے سربراہ ہیں نا اسامہ بن لادن, وہ ایبٹ آباد میں تھے اور 2 مئی 2011 کو ان کو پکڑا گیا. پیپلز پارٹی کی ہی حکومت تھی. جی ہاں. تو ان کے کمپاؤنڈ سے ایک تحریر نکلی تھی جس کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا. اس میں کہا تھا, ایک خط ان کو لکھا گیا کہ یہ جو پچھلے ہفتے, یہ جنوری 2008 میں خط ملا ہوا ہے, یعنی 27 دسمبر کو واقعہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی پچھلے ہفتے جو راولپنڈی میں واقعہ ہوا کیا گیا نا وہ ہمارے ہی لڑکے تھے, مبارک ہو آپ کو. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے نا اسامہ بن لادن نے یہ اسامہ بن لادن کو انفارم کیا گیا تھا یا انہوں نے آگے کسی خط کو؟ لکھا گیا تھا اسامہ بن لادن کو. اچھا. کسی القاعدہ کے بندے نے خط لکھا ہوا ہے جو ان کا قریبی ایسوسیٹ ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ گولی TTP نے چلائی ہے. TTP کے جو پیچھے ہے نا اس بندہ کا پتہ چل جائے گا اس دن جس دن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اسامہ بن لادن کو یہاں پر ایبٹ آباد میں کس نے رکھا تھا. جس دن یہ پتہ لگ جائے گا اس دن یہ بھی پتہ لگ جائے گا. تو باقی اس میں ہے, لیکن جو ہم سمپلسٹ بتاتے ہیں نا کہ جی زرداری صاحب اور وہ مشرف, میرے خیال میں اتنا سمپل نہیں ہے. بالکل. وہ تو قاتل خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے کیا, لیکن اس کے پیچھے کون تھا یہ اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. فخر یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.